पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 11,639 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,119 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मार्केट 5% से जायद बढ़ने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी भी गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में 21% कमी, खाम तेल $119 से कम होकर $90 फी बैरल पर आ गया। लंदन ब्रेंट खाम तेल $94.27, वेस्ट टेक्सास खाम तेल $90.27 पर ट्रेड कर रहा है। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। तवानाई बचत के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। वज़ीर मुशीर 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। 2 महीने के लिए सरकारी गाड़ियों को फ्यूल में 50% कटौती, 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में ऐलान, कहा अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती, 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजमीन की 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी महकमों में गाड़ियाँ, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और दीगर अशिया की खरीदारी बंद। सरकारी अशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी। हुकूमत का ऑनलाइन वर्किंग को तरजीह देने का फैसला। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। स्कूल्स में 2 हफ्ते की छुट्टियां, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ईंधन की बचत के लिए पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे बंद। सिंध में तालीमी इदारे कब तक बंद रखें, फैसले के लिए सूबाई काबीना का अहम इजलास आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2 माह के लिए खुसूसी इक़दामात का ऐलान। मरासला जारी कर दिया। सरकारी इजलासों को ऑनलाइन मुंतकिल करने, ई ऑफिस के मुकम्मल इस्तेमाल की हिदायत। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कमी। सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम मुतारिफ कराने की हिदायत। तमाम तालीमी इदारे जुम्मे और हफ्ते को बंद रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर खुसूसी सेशन। माशी सरगर्मियाँ महदूद करने से टैक्स आमदन हदफ में मुश्किलात पर ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान की टैक्स आमदन मुतासर होने का खदशा। दबाव के बावजूद हुकूमत माशी तरक्की के हदफ के करीब पहुँचने के लिए पुरअज़्म है। माशी तरक्की की शरह 4.2 के बजाय 4% के करीब रहने का इम्कान। अफरात ज़र की शरह मुकर्ररा हदफ से ज़ायद रहने का खदशा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G मुतारिफ किया जाएगा। पाकिस्तान उन ममालिक का हिस्सा बनेगा। साथ साथ जो 4G की क्वालिटी है उसमें भी आप खातिर खा इजाफा देखेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की जानिब एक और कदम बढ़ा दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। 4 से 5 माह में 5 बड़े शहरों में 5G सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा। मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IT के शोबे के लिए आज का दिन बहुत अहम है। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इलाक़ाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दामात किए गए हैं। On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. ईरान जंग खत्म होने वाली है। ईरान में ऐसी तबाही करेंगे कि वो कभी उभर नहीं सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान पर हमलों में कामयाबियां गिनवाते हुए बोले ईरान आबनाए हुर्मुज को बंद करने का खेल खेलेगा तो उसे तबाह कर देंगे। मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करने से मायूस हुआ। क्या इसी हफ्ते ईरान जंग खत्म हो सकती है? इस सवाल के जवाब पर कहा इस हफ्ते नहीं, लेकिन ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ये भी कहा ईरानी लीडरशिप के 2 लेवल खत्म हो चुके, इससे ज्यादा भी हो सकता है।
جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل، کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 33ویں لہر لبیک یا خامنائی کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پاسداران کے مطابق تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ آپریشن کے تسلسل میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملے تیز کر دیے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکے، دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بنا۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے ہوئے۔ مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 سال کی بچی شہید ہو گئی۔ قمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے۔ 10 دن میں 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام نے تفصیلات جاری کر دیں۔ بتایا ایرانی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ فوری خطرہ بننے والے مقامات کو ترجیحی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے متعدد میزائل روک دیے گئے۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ممالک پر بھی حملے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ، 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ کویت کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرونز فائر کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائلز اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے۔ لبنان میں 11ویں دن بھی اسرائیل کے حملے جاری۔ 83 بچوں سمیت 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ یونیسیف کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں یومیہ 10 بچے جان سے جا رہے ہیں۔ ہر دن 26 بچے زخمی ہوتے ہیں۔ تازہ حملوں میں جنوبی لبنان میں 2 امدادی کارکن شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے ایمبولینس ٹیموں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا جو متاثرہ علاقوں میں طبی امداد فراہم کر رہی تھی۔ اب سفارت کاری کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے۔ صرف معاشی درد ہی اس تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال قرازی کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے۔ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہیں۔ اسلحہ اور بارود ایران خود بناتا ہے، کسی اور پر انحصار نہیں کرتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ سے مذاکرات اس وقت خارج از امکان ہیں۔ ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات تلخ تجربہ ہے۔ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اپنا دفاع ہے۔ ترکی اور ایران کے صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ترکی پر ایرانی میزائل حملے کے الزام کی تحقیقات کے لیے ایران اور ترکی کی مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کو تیار ہے۔ ایران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے، چاہتے ہیں پڑوسی ممالک کی سرزمین، فضائی اور آبی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے ترکی خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے۔ We're going to lose this war, and we should lose this war. When I say we, the United States and Israel, this is not a war worth fighting. This is not a war for any just outcome. This is a murderous, illegal war of aggression. ہم جنگ ہارنے والے ہیں اور ہمیں یہ جنگ ہارنی بھی چاہیے۔ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے بس کی نہیں۔ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر ولیم اسکاٹ کہتے ہیں یہ غیر قانونی قاتلانہ جنگ اور تاریخ کا سب سے بڑا جنگی جرم ہے۔
اس جنگ سے نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران کچھ غلط نہیں کر رہا، دفاع میں لڑ رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے بھاری اخراجات سے امریکی عوام تنگ، روزانہ $890 ملین سے زائد کے اخراجات۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی، کہا فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً 30 ملین، فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ جنگ 2 ماہ جاری رہی تو لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی انجینئر گرفتار۔ بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی تصدیق کی، تحقیقات کی تفصیلات جاری نہیں تھیں۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے سنجیدہ ہیں، مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہیں ہوئے، سیکریٹری داخلہ نے آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر داخلہ کو آج حاضری سے استثنا دے دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا تھا یونین کونسل کا نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے، ہمیں ٹاؤن اور نمبر یونین کونسل درکار تھی، یو سی کے نام نہیں مانگے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشریح کے علماء کرام کی ملاقات۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں تمام جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام کو بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا چاہیے۔ علماء کرام کا کہنا تھا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ ہنگامی حالات میں ریسکیو آپریشن کی ذمہ داری ریسکیو سروس کی ہے، سٹی اور ڈسٹرکٹ حکومتیں صرف معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن میں قانونی رائے دے دی، کہا سندھ ریسکیو سروس کے ڈائریکٹر جنرل کا تقرر حکومت سندھ کرتی ہے، سروس کی نگرانی پالیسی سازی سندھ ایمرجنسی کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy being to destabilize Pakistan had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا بھارت نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار کا کردار ادا کیا، بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی افغان پالیسی کا مرکزی نقطہ پاکستان میں عدم استحکام ہے۔ بھارتی نمائندے نے افغانستان میں جانی اور مالی نقصانات پر تقریر کی، لیکن افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر ایک لفظ تک نہ کہا۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان نے طالبان سے مذاکرات جاری رکھے۔ طویل صبر کے بعد پاکستان نے 21 فروری کو ٹارگیٹڈ جوابی کارروائی کی، انٹیلیجنس بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے، افغان طالبان مراعات حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کو بطور حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کا دباؤ کام نہیں کرے گا، افغانستان امریکی قیدیوں کو رہا کرے، طالبان کو ڈینیل کوئل، محبوب حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے دیگر افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ کراچی پولیس کا منشیات فروش کانسٹیبل انعام اللہ ملی سے گرفتار، 1 کلو 250 گرام چرس برآمد، تھانہ شاہ لطیف پولیس نے کارروائی کی۔
گرفتار کانسٹیبل انعام ایس پی آفس ملیر میں تعینات ہے. ملزم نے بتایا وہ چرس ہاشم گوٹ سے خرید کر قائد آباد اور قذافی اسٹیڈیم میں فروخت کرتا تھا. پاک بحریہ نے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا. آپریشن کا مقصد قومی جہاز رانی سمندری تجارت کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے. آپریشن کے تحت توانائی کی ترسیل، سمندری راستوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. پاک بحریہ کے اسکارٹ جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے اسکارٹ آپریشنز انجام دے رہے ہیں. پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. اور ملک بھر کے لاکھوں مسلمان آج سے اعتکاف کریں گے. تاخراتوں میں شب قدر تلاش کریں گے. مساجد اور گھروں میں تیاریاں جاری ہیں.